वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो सियासत में हम बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे तनकीद भी बहुत होती है। सियासत है या सियासतदान हैं वही पावर में आते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, उन पे तनकीद होती है। अपोजिशन में होते हैं तो उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद होती है क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर किसी और का गुस्सा भी होता है। मगर इस सब में पाकिस्तान तो ख़ास तौर पे बाकी ममालिक में भी एक परसेप्शन है सियासतदानों का, अच्छे नहीं शायद बहुत से लोग होते, करप्शन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है, सच नहीं बोलते। इस तरह के बहुत सी हम कह सकते हैं कि परसेप्शंस हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी हर सियासतदान से वाबस्ता हो जाते हैं। एक मिथ है, इमेज है, जो मर्ज़ी उसको कह ले, मगर जहाँ ये परसेप्शन है वहाँ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस टू द रूल। वो ऐसे एक्सेप्शंस हैं दैट प्रूव दैट दिस इज़ द रूल। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में ही हैं मगर सियासत में होने के बावजूद उनकी इतनी शफाफ हम कह सकते हैं रेप्यूटेशन है, इतने वो असूल पसंद हैं दैट दे स्टैंड आउट। They stand out in the society that we move in. They stand out in the profession that they are a part of. They truly are the exception that prove the rule. इसी तरह के एक सियासतदान हैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सारी उम्र वाबस्ता रहे हैं। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक़ है। अब भी उनका ह्यूमन राइट्स का जो वो चैप्टर है या उसको वो चलाते हैं, जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स का ज़िक्र हो, किसी किस्म की गुफ्तगू हो, आपको मालूम होगा कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब विल बी ऑन द राइट साइड ऑन दैट इशू। मगर आज इनके बारे में भी एक अजीब सी खबर डॉन अखबार में छपी और वो ख़बर ये थी कि FIA जो है उसने इनको मुबैना करप्शन, टैक्स चोरी और गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में इन पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। डॉन अखबार की जो ये ख़बर थी उसके मुताबिक ये बताया गया कि ईद से एक दिन कबल जो FIA का एंटी करप्शन सेल है उधर वो पेश भी हुए ताकि जो नोटिस उनको मिला है FIA से वो उसका जवाब दे। बताया ये भी हमें गया इस खबर के ज़रिए कि रावलपिंडी के इलाके के में से एक जो आम शहरी हैं उन्होंने कहीं से ये शिकायत जो है वो फ़ाइल की FIA के पास फ़रतुल्लाह बाबर के ख़िलाफ़, और वहाँ से ये केस शुरू हुआ है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब के बारे में ये जब ख़बर आई तो सोशल मीडिया पे डॉन की इस ख़बर पे काफ़ी हम कह सकते हैं कमेंट्री चल ही रही है क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है इस बात पे कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब को इतनी दिहाइयाँ जिन्होंने गुजारी हैं इस प्रोफेशन में और पब्लिक आय में रहे, उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। ये तो दूर की बात है कि FIA ने उसके ऊपर इंक्वायरी भी शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद उन्होंने भी ये ख़बर देखी क्योंकि उस पर फिर जो माफ़ करिएगा शाजिया मरी साहिबा है उनकी तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि ये काबिल अफसोस है FIA की जो इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम मुज़ैक़ा ख़ेज़ है। इससे ज़्यादा एक सख्त बयान हम कह सकते हैं जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी ज़माने में वाबस्ता थे, अब नहीं हैं, उनका बयान ज़रा ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। उन्होंने कहा एक ऐसा शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी हमारे सामने है, बेदाग, खुददार और सच्चा आदमी, उसके साथ उम्र के इस हिस्से में ये सलूक। उन्होंने सवाल पूछा। फ़रतुल्लाह बाबर को FIA की जानिब से करप्शन का नोटिस इंतहाई काबिल मज़म्मत और परेशान कुन है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़रतुल्लाह बाबर, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल और सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा, साबिक सेनेटर भी हैं। बाबर साहब, सर आप का सारे इस मामले पे भी बात करेंगे, पर पहले हम सबकी तरफ से बहुत अफसोस, ताज हैदर साहब की डेथ हुई पिछले दिनों, वो भी आपकी तरह उनका भी बहुत एक हम कह सकते हैं लंबा एसोसिएशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? शुक्रिया आरिफा नूर साहिबा कि आपने मुझे मौका दिया और आपने अच्छा किया कि याद दिलाया ताज हैदर साहब का। मैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। हकीकत यह है कि ताज हैदर वाज फार मोर देन आई थिंक एनी पॉलिटिकल वर्कर इन द PPP मेरी नज़र में।
اور ان کی جو وفات ہے وہ صرف ہمارا لاس نہیں ہے، وہ تمام ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کا لاس ہے۔ اور وہ ایک ایسا شخص تھا کہ ود ان سائڈ دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، ان سائڈ دا گورنمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ، لائف ہیز اپیئرڈ جسٹ دا سیم ٹو ہم۔ اور اس کے جو 3 بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہیں، میں سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، یہ باتیں اپنی جگہ پر کہ بی پی کا بڑا لائلسٹ تھا، پی 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 کا لائلسٹ تھا، اس نے سینسس کے اوپر جو رہنمائی کی ہے اور این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اس نے جو یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے لیے اس کی یہ کنٹریبیوشن ول آلویز اسٹینڈ ایز دا فرسٹ لائن آف ہز بایو ڈیٹا۔ تو اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، بٹ آئی مسٹ سے ونس اگین کہ میں اس کے مقابلے کا نہیں ہوں، بٹ آئی ایگری ود یو کہ ہاں ہی از امنگ دوز پالیٹیشنز کہ جن پر کوئی بھی سیاسی جماعت فخر کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو فخر کرے گی، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ بہت بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، آپ نے تاج حیدر صاحب کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب سر یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ آج خبر سر ڈان میں ہی چھپی، اس میں ہی کوئی تفصیل دیکھی، کچھ بتائیں کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا اور کیا الزامات ہیں؟ وی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دا فیکٹس آف دا اسٹوری ود یو۔ بیٹی شکریہ جی، میرے لیے تو یہ بڑا ایمبیرسنگ ہے، بٹ چونکہ آپ نے یہ پوچھا ہے، میں تو 27 تاریخ کو عید کی چھٹیاں تھیں 29 سے، تو 27 تاریخ کو میرے گھر پہ ایک لفافہ ملا، تو وہ میں نے 27 مارچ کو تو اس کے پیچھے ایف آئی اے کا، آئی واز ریئلی سرپرائز بیکاز دس واز فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ میرے پاس ایف آئی اے کا کوئی سرکاری خط آیا ہو۔ تو میں نے وہ کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمہارے خلاف ایک انکوائری ہم نے شروع کر دی ہے اور تم اس انکوائری میں کل پیش ہو جاؤ 28 کو۔ اچھا، ایک دن کا نوٹس، یعنی 27 کو مجھے خط ملتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 28 کو آ جاؤ، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ خط کا عنوان یہ تھا کہ یہ جو ایک انکوائری ہو رہی ہے یہ ایک پرائیویٹ شہری ہے، راول پنڈی میں ہے، شاید مورگاہ بتائے، مورگاہ علاقے کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ مسٹر سو اینڈ سو آف مورگاہ راول پنڈی، اس نے کمپلینٹ کی ہے، اور وہ کمپلینٹ جو اس نے کی ہے تمہارے خلاف تو 2 بڑی چیزیں اس میں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ایسیٹس بیانڈ نون مینس، کہ تمہارے جو اثاثے ہیں وہ تمہاری نون آمدنی سے زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ مس یوز آف آفیشیل اتھارٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب 28 کو میں نے جانا ہے، تو میں پھر 28 تاریخ کو وہاں گیا۔ اب معاف کریے گا سر، میں بات صرف کاٹ کے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ آخری دفعے کسی آفیشیل پوزیشن میں تھے کب؟ نہیں، مجھے تعجب اس لیے ہوا کہ میں جب بی بی کے ساتھ پریس اسسٹنٹ تھا، اسپوکس پرسن تھا، 1996 میں ختم ہوا، تو میری سرکاری ملازمت جتنی بھی تھی، میں 1997 میں فارملی ریٹائر ہو گیا تھا، تو اس کو بھی 25 سال سے زیادہ ہو گیا، 27-28 ہو گئی، ریٹائر ہو گیا تھا۔ صدر پاکستان کے ساتھ جو میں اسپوکس پرسن تھا، آصف علی زرداری صاحب کا، ہاں ان کے ساتھ جو میں تھا 2008 سے 2013، تو میں سرکاری ملازم نہیں تھا، نہ میری تنخواہ تھی، نہ افیشیل پرکس تھے، نہ سرکاری گاڑی تھی، نہ سرکاری گھر تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خود کہا تھا کہ میں آنرری کروں گا، کیونکہ میری نظر تھی سینٹ کا انتخاب لڑنے کی، جو 2009 میں ہونا تھا۔ تو میرے کا خیال یہ تھا کہ میں 2009 کا جب لڑوں گا انتخاب، تو اگر میں سرکاری ملازمت قبول کروں، میں تو ویسے بھی ریٹائرڈ ہوں، اگر یہ سرکاری ملازمت قبول کروں گا تو پھر مجھے مشکلات ہوں گی، تو میں نے وہ نہیں کیا۔ مجھے پھر ٹکٹ بھی تو نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ بھی جو ملازمت تھی وہ سرکاری نہیں تھی، تو مجھے تعجب ہوا کہ یار میں تو گزشتہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہوں، تو یہ بڑا عجیب وہ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ اثاثہ جات، تو آنیسٹلی مجھے یہ شک ہوا اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راول پنڈی میں یا کسی اور جگہ پر کوئی پلازا کسی نے میرے نام پہ ڈال دیا ہو، کہ یو نیور نو، اٹ از پاسبل، اٹ ہیز ہیپنڈ۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ویسے بھی حکم تھا ایف آئی اے کا، تو جانا تو تھا ہی، تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو۔ میں گیا، وہ بڑا اچھا انہوں نے ملا، انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ انکوائری کریں گے، تو آپ ہم کو یہ کاغذات دے دو، تمہارا انکم کتنی ہے، کن کن عہدوں پر تم رہے ہو، اور اثاثے کیا ہیں وغیرہ، ایک لمبی چوڑی۔ تو معاف کریے گا فرحت اللہ بابر صاحب، مجھے
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایف آئی اے کے دفتر پہنچے تو انہوں نے آپ سے تفصیل لی، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ الزامات ہیں بھئی یہ پلازا کھڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے، انہوں نے یہ آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ یہ تو ذکر نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آپ، میں نے کہا یہ کمپلینٹ کہاں سے آئی ہے، یہ میں نے پوچھا. اچھا. انہوں نے کہا جی کمپلینٹ ایک شہری ہے راولپنڈی مورگا کا. تو میں نے کہا یہ پرائیویٹ شخص ہے؟ کہتے ہیں ہاں پرائیویٹ ہے. تو میں نے تقاضا بھی اس وقت تو خاص ایسا نہیں کہ مجھے دے دو، لیکن مجھے وہ کمپلینٹ نہیں ملی. تو مجھے یہ کہا کہ تم یہ دے، تو میں نے کہا یہ میں دے دوں گا کوئی، بیکاز میں تو ہر سال چونکہ ایسیٹس اور لائبلٹیز ہم بورڈ آف اس کو بھی دیتے ہیں، ایف بی آر کو بھی، اور جب پارلیمنٹ میں تھا جی بالکل تو ہر سال، اور وہ پھر اخبار میں چھپتا بھی تھا. بالکل. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ کمپلینٹ جو ہے تو یہ مجھے تعجب ہے. وہاں میں چلا گیا تو میں نے کہا اب تو کل سے تو عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد 1-2 ہفتے میں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر جب میں گھر آیا اس کے بعد کچھ 2-3 ایسی اور چیزیں ہوئی جس کا تعلق اس سے شاید نہ ہو زیادہ، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پری ایمپٹ کہ کیا ہوا. تو اس سے مجھے حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار یہ شک ہوا کہ شاید یہ کوئی فیئر انکوائری نہ ہو. اچھا. تھوڑا سا مجھے یہ خیال تھا. بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. جی وہ لیٹ اس ناٹ انفلوئنس، بلکہ 3 واقعات ایسے ہوئے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو ان کو اب دوبارہ بھی جانا ہوگا اور کاغذات بھی دینے ہوں گے، لیکن کاغذات سے پہلے میں کم از کم ان سے یہ گزارش کروں کہ مجھے اس خط شخص کا جو کمپلینٹ ہے وہ تو دے دو نا. تو سر آپ کوئی وکیل ہائر کریں گے؟ میں فی الحال تو میرا خیال تھا کہ وکیل کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وکیل ہائر کرنا پڑے، کیونکہ جب مجھے یہ اینڈ وین آر یو ڈیو ٹو اپیئر اگین؟ وہ میں نے تو انہوں نے مجھے کہا 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. ابھی اس کے 2 ہفتے تو پورے نہیں ہوئے، لیکن میں نے اسی 2 ہفتوں کے دوران عید کے فوراً بعد آئی روٹ دیم اے فارمل لیٹر. آئی سیڈ کہ جی آپ کا یہ نوٹس تھا، آپ کے نوٹس کے حکم کی تعمیل میں اگلے دن حاضر ہوا. میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور عید کی چھٹیاں تھیں. تو میں نے اصل میں گاؤں جانا تھا کیونکہ میرے بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ پہلے عید پر جانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس یہ مسائل تو تھے، بٹ چونکہ آپ لوگوں نے نوٹس دیا تھا تو میں آ گیا. اب میں آپ کو جو کاغذات دے رہا ہوں میں دوں گا، لیکن آپ مہربانی کر کے مجھے آپ وہ دے دیں کس نے کمپلینٹ کی ہے، کمپلینٹ کے اندر کیا لکھا ہے، تاکہ مجھے یہ اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کون سی سرکاری پوزیشن ہے جو میں نے مس یوز کی ہے 27 سال پہلے کی، وہ ذرا پتہ لگ جائے. اور یہ پتہ لگ جائے کہ کون کون سے ایسیٹس ایسے ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں ہے اور وہ شاید میرے نام پر ہوں، تو میں نے تاکہ میں مفصل جواب دے دوں. بالکل صحیح. میں نے خط لکھ لیا ہے، ابھی اس کا جواب نہیں آئے تو نہ ہو فرینکلی اب میں ان کے خط کا اور اس کا جواب کا انتظار کروں گا جب تک اس کا مجھے شکایت کا نہیں ملتی. میں نے اپنے کاغذات تیار کر کے رکھ لیے، لیکن اس وقت دے دوں گا. بالکل صحیح سر. سیگمنٹ تو خیر اب وقت کم ہی ہے، بٹ آئیڈ لائک ٹو آسک کہ کیونکہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت اہم اتحادی ہیں حکومت کے، حکومت میں تو نہیں ہے بٹ اتحادی ہیں. محسن نقوی صاحب کا بھی ایک تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے. آپ نے سوچا کہ پی 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 سے بات کریں کہ وہ دے لک انٹو دس میٹر آلسو؟ میں نے تو جی پی 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 سے خود تو بات نہیں کی لیڈرشپ سے. آئی تھنک دے وڈ ناؤ نو اٹ. اور ہمارے جو ساتھی ہیں آئی ایم گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل کا دیا ہے کہ ان کی مذمت کی ہے. میں نے پارٹی سے باضابطہ طور پر یہ کہنا کہ وہ اس کیس کو ختم کر دے وہ شاید مناسب نہ ہو، بیکاز اگر ایف آئی اے انکوائری کرے لیٹ دیم ڈو دا انکوائری. ایسی کوئی بات تو نہیں، لیکن آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو اے فیئر چیز کے فیئر ہو، چیز سامنے آ جائے. کیونکہ اگر مجھے یہ شک ہے کہ یہ فیئر پلے نہیں ہے اور فاؤل پلے ہے، تو پھر مجھے اس طرح قانونی انداز میں اس کو آگے لے جانا چاہیے کہ میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایف آئی اے کے تمام ریکوائرمنٹس کو پورا بھی کروں اور اپنے لیے وہ چیزیں بھی لے لوں کہ اگر میں یہ کسی طریقے سے ثابت کر سکوں کہ ہاں یہ فیئر پلے نہیں تھا، یہ فاؤل پلے تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو نہیں لیکن یہ ایک خدمت ہوگی. بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. آئی نو کہ آئی ول بی ایٹ اے لاس، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. سر آپ کا جو آپ کا ہیومن رائٹس پہ آبویسلی ایک بہت پرنسپل سٹینڈ رہا ہے، آپ بہت بات بھی اس پر کرتے ہیں.
کہیں اس ایشو کو تو نہیں آپ کا خیال کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی آپ کو ٹارگٹ کر رہا وداؤٹ گوئنگ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے جو ویوز ہیں، جو خیالات ہیں، جو میں ٹویٹر پہ اور اپنا سیمینارز وغیرہ میں ایکسپریس کرتا رہتا ہوں، شاید وہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے ہوں، اور شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ آئی شوڈ بیک ڈاؤن فرام دیٹ. تو میں یہ آئی ڈونٹ نو عارف، آئی ریئلی سرپرائز کہ جو ہمارے جو لوگ اتھارٹی میں ہوتے ہیں یہ کتنے نائیو ہوتے ہیں. جو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس کا کیا آپ نے اس میں کیا دیکھا، تو میں نے اپنے دوستوں کو یہی لکھا ہے کہ یار مجھے تو اب یہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اختیار کو ویلڈ کرتے ہیں، دوز ہو آر ویل پاور دے آر ویری نائیو. وہ نائیو ہیں کہ اس طرح یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ دنیا بے وقوف ہے، اور یا ان کا رویہ یہ ہے اور وی ڈونٹ کیئر مچ، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. یہی رویہ ہو سکتا ہے نا کہ یا تو یعنی آپ وہ جو اختیار ہے، جو ارباب اختیار کے ہاتھوں میں ایک طاقت ہے، یا تو وہ اس طاقت کے استعمال کے اہل نہیں ہیں. دے برینڈش دیئر پاور انڈسکریمنیٹلی، یا تو یہ ہے. اور جو لوگ ریاست کے طاقت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں بغیر، وہ بڑے نائیو ہیں. اور دوسرا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہم استعمال کرتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو، جو کرنا ہے کرو. تو یہ دونوں یعنی میرا کنکلوژن ریئلی یہ تھا. تو کہ یہ دونوں جو نتیجے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ڈزنٹ ہیلپ. بہت بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج لاہور میں ڈاکٹر مالک بلوچ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے.